औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी। अब एक और बहुत ही प्यारा टॉपिक, बड़ा ही समझ लें कि दिल को मुट्ठी में ले लेने वाला टॉपिक आया है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तो वैसे ही मैंने आपको कल कहा था कि पूरा ख़ानदान ही क्या ख़ानदान है कि जिनके ऊपर फ़रिश्ते रश्क करते हैं कि इब्राहीम के घर वालों, तुम पर तो अल्लाह की बड़ी रहमतें, बड़ी नवाज़िश हैं तुम पर। तो आगे भी एक और चीज़ आ रही है, बड़ी प्यारी चीज़ आ रही है। अल्लाह कहता है कि सफ़ा और मरवा अल्लाह की निशानियों में से, और ये निशानियाँ किसकी हैं? ये आपके और मेरे लिए एक बड़ी फ़ख्र की बात है, बड़े ही समझ लें कि मर्तबे की बात है कि अल्लाह कहता है कि सफ़ा और मरवा अल्लाह की निशानियों में से। किसकी निशानी है ये भला? कौन था? एक औरत थी। अल्लाह ने उसको अपनी निशानी बना दिया, शाइर-अल्लाह कह दिया अल्लाह ताला ने। और क्या कहा कि जो शख्स भी बैतुल्लाह का हज या उम्रा करे उसके लिए कोई गुनाह की बात नहीं है कि वो इन दोनों पहाड़ियों के दरमियान सही करे, और जो बराजा और रग़बत कोई भलाई का काम करेगा तो अल्लाह को उसका इल्म है और वो उसकी कदर करने वाला है। अब हुआ क्या कि मस्जिद हराम जो है वो सफ़ा और मरवा, मस्जिद हराम के करीब 2 पहाड़ियाँ हैं जिनके दरमियान हम जो दौड़ते हैं, जो चक्कर लगाते हैं, वो लाज़िम है उन मनासिक के साथ जो अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हज के लिए सिखाए थे। पहला हज इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने किया था, और जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज किया तो उस वक़्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने कहा था कि ये जो आपकी बीवी हाजरा जो है, ये इस्माईल अलैहिस्सलाम की पानी की तलाश के अंदर जो दौड़ी थी सफ़ा और मरवा के दरमियान, तो ये आपके हज का हिस्सा होगा। आप तवाफ तो करेंगे करेंगे, लेकिन आप ये सही भी करेंगे और ये आपके लिए लाज़िम होगा। हज और उम्रा, जो भी अल्लाह का घर का हज और उम्रा करे, उसके लिए लाज़िम है कि वो सही करे। सही ना की जाए तो हज मुकम्मल नहीं होता, सही ना की जाए तो उम्रा मुकम्मल नहीं होता। लेकिन हुआ क्या कि बाद में जब मक्का के आस-पास के तमाम इलाकों में मुशरिकाना जाहिलियत फैल गई, तो सफ़ा पर इसाफ और मरवा पर नाइला के जो बुत थे वो बना लिए गए। अच्छा, ये बुत कौन से थे? ये बुत वो थे, ये नाइला और असाफ जो है ये एक मर्द और एक औरत थे जिन्होंने खाना काबा के अंदर ज़िना किया था, और अल्लाह ने इनको सज़ा के तौर पे पत्थर का बना दिया था। ये वो बुत थे। अच्छा, शुरू के लोगों ने तो इनको इबरत के लिए एक को सफ़ा पे खड़ा किया, एक को मरवा पे खड़ा किया। वो लोग तो गुज़र गए जिन्होंने इबरत के लिए खड़ा किया था, लेकिन उसके बाद आने वाले जो लोग थे, वो इनके साथ बुत परस्ती करने लगे और इनको पूजने लगे और इनको भी बड़ा मर्तबा दे दिया। तो जो ये मदीना के लोग थे, इनके अंदर एक कराहत पाई जाती थी कि भई ये जो 2 बुत रखे हुए हैं, इनको तो हम ये सफ़ा और मरवा की, मतलब एक दिल में कराहत सी थी कि भई इनकी सही क्यों करें? उनको असल बात तो नहीं पता थी पीछे से, लेकिन बस सिर्फ़ इनके साथ जुड़ गई, सफ़ा और मरवा असहाफ और नाइला के साथ जुड़ गई कि भई ये तो इनके बुत रखे हुए हैं। तो अल्लाह ताला ने कहा नहीं, इनके साथ इनका कोई ताल्लुक नहीं है, बल्कि सफ़ा और मरवा तो अल्लाह की निशानियों के अंदर से एक निशानी है। और ये तो एक अल्लाह की प्यारी बंदी की वफ़ा की निशानी थी कि जिन्होंने देखें ना कितना बड़ा कि कैसी कुर्बानी थी एक औरत की, क्या उसका अल्लाह पर तवक्कुल और क्या ईमान था कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब हुक्म हुआ कि हज़रत बीबी हाजरा को और हज़रत इस्माईल को, जो नन्हे इस्माईल बिल्कुल दूध पीते बच्चे थे, उनको हुक्म हुआ कि इनको छोड़कर आ जाएँ मक्का की वादी के अंदर, और बीवी हाजरा पहला बच्चा था ना, कितनी बड़ी होंगी? 20, 22, 25, 30 साल की कितनी होंगी? नौजवान लड़की थी ना। वो उस बच्चे को लेके जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उनको वहाँ पे छोड़ के जब जाने लगते हैं, अभी तक तो उनको नहीं पता कि वो कहाँ जा रही हैं, बड़ा लंबा सफ़र तय करके फ़लस्तीन से आते हैं, खाना काबा मक्का में रुकते हैं, अभी तो खाना काबा मौजूद ही नहीं है। बिल्कुल बेआब-ओ-गया वादी है, कोई घर, कोई बंदा, कोई इंसान, कोई चरिंद-परिंद, कोई पौधा, कुछ भी तो नहीं है, पानी भी नहीं है। वहाँ पे उनको उतारा और वापस पलटने लगते हैं। जब वो अभी तक तो बीबी हाजरा को नहीं पता कि ये क्या सीन होने वाला है आगे, लेकिन अब जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वापस पलटने लगते हैं, तो हज़रत बीबी हाजरा एकदम देखती हैं कि ये क्या? इब्राहीम तो हमें यहाँ पे छोड़ के जा रहे हैं। तो वो उनके पीछे दौड़ती भी आती हैं और आकर कहती हैं, इब्राहीम कहाँ जा रहे हैं? मतलब इस जगह पे, यहाँ पे तो ना कोई इंसान है, ना चरिंद-परिंद, ना पानी, ना कुछ भी तो नहीं है। यहाँ पे आप हमें छोड़ के जा रहे हैं। लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरफ से कोई जवाब नहीं आता। ज़ाहिर है अल्लाह ताला ने जब आज़माइश डाली होती है तो किसी हल्के बंदे पे तो नहीं डालता अल्लाह। हज़रत बीबी हाजरा पहले इस काबिल बनी तो फिर अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी आज़माइश डाली ना, खुद उनके दिल में ख़्याल आता है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम तो कोई भी काम अपनी मर्ज़ी से नहीं करते। इब्राहीम अलैहिस्सलाम तो अल्लाह के हुक्म के बगैर कुछ नहीं करते।
تو انہوں نے خود ہی پیچھے سے سوال کیا کہ ابراہیم کیا آپ کو اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ آپ ہمیں یہاں چھوڑ کے جائیں؟ تو ابراہیم علیہ السلام بغیر مڑے گردن ہلا کے کہتے ہیں ہاں. روایات میں آتا ہے کہ بس انہوں نے یہ کہا ہاں. صرف اس ایک ہاں کے اوپر، اس ایک جملے کے اوپر کہ ہاں اللہ نے یہ حکم دیا ہے، حضرت بی بی ہاجرہ وہیں اپنے قدم روک لیتی ہیں. ان کے سارے سوال ختم ہو گئے اور ان کے منہ سے ایک جملہ نکلتا ہے، اور اس جملے کا اللہ نے ایسا مان رکھا، قیامت تک اللہ تعالیٰ نے اس جملے کا بھرم رکھا، اور اللہ تعالیٰ نے کر کے دکھایا کہ واقعی انہوں نے کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہ بس پھر ٹھیک ہے. اس کا مطلب ہے وہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. یعنی یہاں پہ ہم کسی سزا کے طور پہ نہیں بھیجے گئے. اگر تو یہ آپ چھوڑ کے جا رہے تھے تو پھر تو پریشانی کی بات تھی کہ آپ کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں، لیکن اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو اس کا مطلب ہے اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. اور اللہ نے یہ ثابت کر کے دکھایا کہ ایک لڑکی نے جس نے اللہ کے اوپر توکل کیا، اور شاید اس سے پہلے اور اس کے بعد آسمان نے شاید ایسا کوئی نظارہ نہ دیکھا ہو کہ کوئی ایسی خاتون، ایسی لڑکی جو چھوٹے سے بچے کے ساتھ ایسے جگہ کے اوپر صرف اللہ کے اوپر توکل کر کے رک جائے اور اس کے اوپر بالکل مطمئن ہو جائے کہ بس ٹھیک ہے پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے. اللہ نے یہ ثابت کر کے دکھایا کہ اللہ نے ان کو ضائع نہیں کیا. انہوں نے اللہ کے ساتھ وفا کی تو اللہ نے اس سے بڑھ کے وفا کر کے دکھائی. وہ ایک بار دوڑی تھی 7 چکر لگا کے، اللہ نے قیامت تک کے لیے ہر ایک کے لیے دوڑنا فرض کر دیا. جو وہاں جائے گا اس کا حج اور عمرہ قبول ہی نہیں ہوگا اگر وہ صحیح کہ وہ 7 چکر نہیں لگا. اور خوبصورت بات کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک عورت کی سنت کو کس سے پورا کروایا. وہاں پہ عورتیں نہیں دوڑتی، آپ اور میں جاتے ہیں بڑے سکون کے ساتھ وہاں سے گزرتے ہیں، حالانکہ ایک عورت کی سنت تھی، لیکن اللہ وہاں پہ مردوں کو دوڑنے کا کہتا ہے. کن مردوں کو؟ وہ سارے مرد بھی وہاں پہ ہوتے ہوں گے جو اپنے گھروں میں عورتوں کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہوں گے، پیر کی جوتی بھی سمجھتے ہوں گے، عورت کو یہ بھی سمجھتے ہوں گے کہ اس کی تو کوئی قدر ہی نہیں ہے، کوئی ویلیو نہیں ہے، یہ تو مطلب اس کو تو جس طرح سے چاہو برت لو، یہ تو ایک استعمال کرنے والی شے ہے. جو بھی دل میں خیالات آتے ہوں گے، وہ مرد بھی وہاں پہ جا کے جب ہری لائٹوں کے درمیان دوڑتے ہوں گے تو ان کو لگ پتہ جاتا ہوگا کہ اللہ کے نزدیک ایک عورت کی کیا وقت ہے، اور اللہ کے نزدیک ایک عورت کی کیا اہمیت ہے، اور وہ اللہ کس قدر محبت کرتا ہے اس عورت سے جو اپنے آپ کو اللہ کے آگے سرنڈر کر دیتی ہے. انہوں نے یہ کیا تھا نا، اپنی دنیا کی ساری آسائشیں، اپنے شوہر کا ساتھ، سب کچھ کیا کیا تھا بی بی ہاجرہ نے. وہ بھی کہتی مجھے تو ایک ہی بار زندگی ملی ہے، میں کیوں اپنے شوہر سے الگ رہوں، میں کیوں اپنی آسائشیں چھوڑوں. بادشاہ کی بیٹی تھی بی بی ہاجرہ، یہ آپ کو پتا ہے نا، بادشاہ کی بیٹی تھی، جس بادشاہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی بیوی سارہ کو جس کے اوپر غلط نگاہ ڈالی تھی، اور حضرت بی بی سارہ کو وہ اپنے پاس لے گیا تھا. اور جو حضرت بی بی، یہ بھی پورا واقعہ آپ لوگوں نے شاید پڑھا ہو کہ حضرت بی بی سارہ نے رات بھر اللہ سے دعا مانگی، اور وہ جتنی بار اس نے اپنا ہاتھ حضرت بی بی سارہ کی طرف بڑھانا چاہا اتنی بار اس کا ہاتھ بالکل جم گیا، اور پھر اس نے حضرت بی بی سارہ کو کہا کہ مجھے معاف کر دو، اور میں جو ہے وہ بالکل تم کوئی پہنچی ہوئی ہو، تم جب دعا مانگتی ہو میں بالکل پتھر کا ہو جاتا ہوں، تو میں تمہیں واپس بھیجتا ہوں، تم واپس چلی جاؤ. اور جاتے ہوئے پھر اسے یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ حضرت بی بی سارہ جو ہیں وہ کوئی بہت ہی اللہ کے نزدیک خاتون ہے. انہوں نے جاتے ہوئے حضرت ہاجرہ کو جو ان کی بیٹی تھی ان کو حضرت بی بی سارہ کی خدمت میں دے دیا تھا کہ آپ اس کو لے جائیے، اور یہ میں نے آپ کے حوالے کیا، آپ اس کو اپنی باندی بنا لیں. لیکن جب حضرت سارہ لے کر آئیں تو انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ آپ اس سے شادی کریں، کیونکہ ان کے یہاں اولاد نہیں تھی ابھی تک. تو حضرت سارہ نے کہا کہ آپ، میں لے کر آئی ہوں، یہ بادشاہ کی بیٹی ہے، اس نے مجھ پہ غلط نگاہ ڈالنے کی کوشش کی تھی، لیکن اللہ کی مدد سے اب اس نے مجھے بھیج دیا ہے، تو ساتھ ہی اس نے اپنی بیٹی بھی بھیجی. اب آپ اندازہ کیجئے بادشاہ کی بیٹی ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ بن کر کتنی بڑی آزمائش کے اندر اپنے آپ کو اللہ کے آگے سرنگو کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ ٹھیک ہے. ورنہ تو ہر انسان کہتا ہے مجھے ایک ہی دفعہ لائف ملی ہے، میں کیوں اپنی لائف کو کمپرومائز کروں، میں کیوں اتنی پریشانیاں اٹھاؤں. لیکن انہوں نے اٹھائیں تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بدلہ کیا دیا. جو اللہ قیامت میں دے گا وہ تو دے گا، لیکن قیامت تک کے لیے ان کے نام کو اللہ تعالیٰ نے شاعر اللہ کہہ دیا. اللہ نے کہا یہ میری نشانیاں ہیں، مجھ سے وفا کرنے والوں کی نشانیاں ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا کہتے ہیں کہ جو یہ مدینہ والوں کے دلوں کے اندر یہ آنے لگا ہے کہ بھئی یہ تو نائلہ اور اصحاف کے بت یہاں پہ رکھے ہوئے، تو اللہ نے کہا تم پریشان مت ہو، یہ تو میری نشانیاں ہیں، تم شوق اور رضا اور رغبت کے ساتھ صحیح کیا کرو یہاں پہ. اور اللہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ہے اور وہ اس کی قدر کرنے والا ہے. جو لوگ ہماری نازل کی ہوئی روشن تعلیمات اور ہدایات کو چھپاتے ہیں در حالانکہ ہم انہیں
सब इंसानों की रहनुमाई के लिए अपनी किताब में बयान कर चुके हैं, तो यकीन जानो कि अल्लाह भी उन पर लानत करता है और तमाम लानत करने वाले भी उन पर लानत भेजते हैं। किन पर लानत भेजते हैं? जो अल्लाह की नाजिल की हुई रोशन तालीमात और हिदायत को छुपाते हैं। आपको पता है कि एक बारे में अल्लाह का हुक्म ये है और आपने कहा नहीं मेरे तो ताल्लुकात खराब हो जाएंगे, मेरे फलां से मामलात खराब हो जाएंगे। कितनी सख्त वईद है ना। ये उन लोगों के लिए भी थी और ये कयामत तक के लिए आ गई आयतें कि अल्लाह ताला ने कहा कि जो चीजें मैंने नाजिल कर दी हैं, अगर आपकी नॉलेज में है तो आपको बताना लाजमी बनता है। आप बेशक हाथ से ना रोक सकें, लेकिन ईमान का दूसरा दर्जा तो लेकर आइए कि जबान से बताइए कि ये बात गलत है। अल्लाह ताला ने ये हुक्म नहीं दिया, ये अल्लाह की नाफरमानी हो रही है। फिर अल्लाह ताला क्या फरमाता है? यकीन जानो कि अल्लाह भी उन पर लानत करता है और तमाम लानत करने वाले भी उन पर लानत भेजते हैं। अलबत्ता जो इस रविश से बाज रहें और अपने तर्ज अमल की इस्लाह कर लें और जो कुछ छुपाते थे उसे बयान करने लगे, उनको मैं माफ कर दूंगा और बड़ा दरगुजर करने वाला और रहम करने वाला हूँ। क्या कहा अल्लाह ताला ने? अगर कोई ये पहले से काम करता है लेकिन जब ये आयतें पढ़ ले, उसको ये एहसास हो जाए कि अब तक मैंने गलत किया और वो अल्लाह से माफी मांग ले, तो अल्लाह ताला उससे दरगुजर कर देते हैं। अल्लाह ताला रहम फरमाने वाला। जिन लोगों ने कुफर का रवैया इख्तियार किया और कुफर की हालत ही में जान दे दी, उन पर अल्लाह और फरिश्तों और तमाम इंसानों की लानत है और इस लानत ज़दगी की हालत में वो हमेशा रहेंगे। ना उनकी सजा में कोई कमी की जाएगी और ना ही उन्हें कोई दूसरी मोहलत मिलेगी। ये कौन लोग हैं? ये मुशरिक और काफिर लोग हैं। ये वो लोग हैं जिनके बारे में मगफिरत की दुआ करना भी अल्लाह ने मना कर दिया है। जब तक ये जिंदा होते हैं, जैसे जो गैर मुस्लिमीन हैं, उनके अंदर से दुनिया में रहते रहते आप उनकी हिदायत के लिए जरूर दुआ कर सकते हैं, करनी भी चाहिए। लेकिन जब कोई मर जाता है मुशरिक काफिर, तो फिर उसकी मगफिरत की दुआ नहीं की जाती, मना कर दिया गया। तुम्हारा खुदा एक ही खुदा है, उस रहमान और रहीम के सिवा कोई और खुदा नहीं। इस हकीकत को पहचानने के लिए अगर कोई निशानी और अलामत दरकार है, तो जो लोग अकल से काम लेते हैं उनके लिए जमीन और आसमानों और जमीन की साख्त और रात और दिन के बेहम पहम एक दूसरे के बाद आने में और उन कश्तियों में जो इंसान के नफे के लिए चीजें लिए हुए दरियाओं और समंदरों में चलती फिरती हैं, बारिश के उस पानी में जिसे अल्लाह ऊपर से बरसाता है और फिर उसके जरिए से जिंदगी जमीन को जिंदगी बख्शता है और अपने उसी इंतजाम की बदौलत जमीन में हर किस्म की जानदार मखलूक को फैलाता है। हवाओं की गर्दिश में और उन बादलों में जो आसमान और जमीन के ताबे दरमियान ताबे फरमान बना के रखे गए, बेशुमार निशानियां। यानी अल्लाह ताला ने कहा कि ये लोग कहते हैं कि भाई कोई अल्लाह है, कैसे पता चले कि अल्लाह है? वैसे तो आपका अपना पूरा वजूद खुद एक बहुत बड़ी निशानी है कि अल्लाह मौजूद है। एक छोटा सा दाना भी निकल आता है ना, एक छोटा सा कहीं पे कोई तकलीफ होनी शुरू हो जाए, कोई सर पे कोई निकल आए, कोई पिंपल निकल आए, तो आप पागल हो जाते हैं, तड़प जाते हैं आप। इतनी तकलीफ दे रहा होता है, कान में कहीं दर्द शुरू हो जाए। अभी रिसेंटली मुझे बैकबोन का प्रॉब्लम हुआ, 2 महीने में बिस्तर पे रही। मुझे पता है कि मैं किस अजियत में रही हूँ, किस तरह से बिस्तर से उठना चलना, और क्या मुझे मतलब मुझे ऐसा लगता था मैं जिंदगी में शायद कभी बिस्तर से खड़ी नहीं हो सकूंगी, इतनी तकलीफ थी। तो इंसान की अपनी जात के अंदर ही अल्लाह की निशानियां मौजूद हैं कि अल्लाह जब चाहता है, जैसे चाहता है, जिसको चाहता है, जहां पे अपना आप याद करा देता है। लेकिन उसके अलावा फिर अल्लाह कहता है आसमान को देखो, इतनी बड़ी नीली छत क्यों नहीं गिरती तुम्हारे ऊपर? कहीं सतून नजर आते हैं? कहीं पिलर्स हैं बड़े बड़े? तुम कोई ऐसी कोई छत तुम बना सकते हो जिसका कोई पिलर ना हो? आज तक साइंस ने इतनी तरक्की कर ली, अभी तक कोई ऐसी छत नहीं बना सकी साइंस की इजाद के अंदर कि जिसके कोई पिलर ना हो, जो सिर्फ हवा में मुअल्लक हो। कहाँ है? इतनी बड़ी नीली छत अल्लाह कहता है नहीं गिरती। जमीन की साख देखो, अल्लाह कहता है गोल है। तुम भी कहते हो, तुम्हारी साइंस भी आज ये मान गई कि हाँ ओवल की शेप की है, गोल शेप में, यानी सीधी तो नहीं है ना, लेकिन तुम्हें लेके लुढ़कती क्यों नहीं है? अभी आगे हम पढ़ेंगे, अल्लाह सवाल करेगा कि ये गोल है तो तुम्हें लेके लुढ़कती क्यों नहीं है? ये बहुत बड़ी निशानी है ना अल्लाह की। रात और दिन बिल्कुल एक सीक्वेंस बना हुआ है कि रात जाएगी तो सुबह होगी। क्यों दोनों चीजें इकट्ठी नहीं आ जाती? क्यों एक के बाद दूसरी चीज आती है? क्यों पानी का इतना ज़र्फ है कि वो एक सुई को जगह नहीं देता, इतनी बड़ी कश्ती तैर रही है। अब आप उसकी कोई भी साइंस बना लें, फिजिक्स का कोई भी फार्मूला लगा लें उसके ऊपर, लेकिन असल में हुक्म तो अल्लाह का है ना। अल्लाह कहता है कि ये जो कश्तियां चलती हैं ये मेरे हुक्म से चलती हैं, वरना तो पानी का तो इतना भी ज़र्फ नहीं है कि एक सुई को भी जगह दे, तो सुई को भी डुबो देता है। लेकिन अल्लाह ताला कहता है आप बारिश देखो, आसमान से बरसती है,
کہاں کا پانی کہاں لے جاتا ہوں میں. کیا چیز ہے بارش؟ یہ بھی ہم بہت تفصیل سے پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ سمندر کے اوپر اللہ تعالیٰ سورج کو کہتا ہے کہ سمندر کے اوپر ذرا اپنی شعائیں تیز کرو، وہ پانی آبی بخارات میں اوپر جاتا ہے، بادلوں کے اندر محفوظ ہو جاتا ہے. اللہ کا حکم ملتا ہے بادلوں کو، ذرا کراچی سے نکلو سارا پانی لے کے. کراچی والے دیکھتے رہ جاتے ہیں، آوازیں لگاتے رہ جاتے ہیں، آج تو بڑا برسے گا، فیس بک پہ اسٹیٹس چل رہے ہوتے ہیں، پتہ چلتا ہے ہوائیں جو ہے وہ بادلوں کو کہیں اور لے گئیں، وہ جا کے برس گئے لاہور کے اندر. اور زیادہ جن کو چاہیے ہوتا ہے وہاں اور اوپر چلے جاتے ہیں، ناران کاغان چلے جاتے ہیں، برف بن جاتا ہے. کیا کیا اللہ کی نشانیاں. اللہ کہتا ہے دیکھو تو صحیح، تمہیں اگر مجھے ہی کھوجنا ہے تو میری تو بہت نشانیاں ہیں، ہر چیز میں موجود ہوں. کیسے کتنی خوبصورت منظر ہے نا کہ ان بادلوں میں جو آسمان اور زمین کے درمیان تابع فرمان بنا کے رکھے گئے. بھرا ہوا بادل ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے، سیاہ بادل ہوتا ہے، کراچی سے لے کے اٹھ کے نکلتا ہے، کراچی والے حسرت سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، انتظار کر رہے ہوتے ہیں، بس ابھی بارش ہوئی ابھی بارش ہوئی. بادل کو آرڈر ہی نہیں ملا. وہ آپ کی خواہش کے اوپر تھوڑی چل رہا ہے، وہ اللہ کے حکم پہ چل رہا ہے. وہ آپ کے یہاں سے سارا پانی بھر کے آگے لے جاتا ہے، اس لیے کہ وہ تو اللہ کا تابع اور فرمان ہے. اللہ کہتا ہے بہت نشانیاں ہیں، تم ذرا غور تو کر کے دیکھو. مگر وحدت خداوندی پر دلالت کرنے والے ان کھلے کھلے آثار کے ہوتے ہوئے بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے سوا دوسروں کو اس کا ہمسر اور مد مقابل بناتے ہیں، اور ان کے ایسے گرویدہ بنے ہوئے ہیں جیسے اللہ کے ساتھ گرویدگی ہونی چاہیے. یعنی ان کے ساتھ ایسی محبت ہو گئی ہے کہ جیسے اللہ سے محبت ہونی چاہیے. ان کو ایسے فالو کرتے ہیں جیسے اللہ کو فالو کرنا چاہیے. بس فلاں دوست نے یہ بات کہہ دی، فلاں انہوں نے یہ بات کہہ دی، پیر صاحب نے یہ بات کہہ دی، فلاں حضرت صاحب نے یہ بات کہہ دی، اب تو اس سے ہٹ ہی نہیں سکتے. قرآن چاہے اس کے بالکل اپوزٹ کوئی بات کہتا ہو، کیونکہ فلاں نے کہہ دی، تو اللہ کہتا ہے کیسے تم یہ ساری نشانیاں دیکھنے کے باوجود بھی تم میرے ساتھ یہ رویہ رکھتے ہو. تمہیں اتنا پکا فالوور تو میرا ہونا چاہیے، اتنی زیادہ بات تو تمہیں میری ماننی چاہیے. حالانکہ ایمان رکھنے والے لوگ سب سے بڑھ کر اللہ کو محبوب رکھتے ہیں. یہ بھی اللہ نے بتا دیا کہ جو ایمان لانے والے لوگ ہوں گے، جو سچے پکے مومن ہوں گے، وہ اللہ کو محبوب رکھتے ہوں گے. کاش جو کچھ عذاب کو سامنے دیکھ کر انہیں سوجنے والا ہے، اللہ کہتا ہے کہ جو کچھ انہیں عذاب کو دیکھ کر سوجے گا، کاش آج ہی ان ظالموں کو سوج جائے. بالکل ایسا ہی ہے نا جیسے کبھی بچوں کو خوب پھیٹیاں لگانے کے بعد یا خوب ناراضگی دکھانے کے بعد ماں کیا کہتی ہے، کاش تم ہماری بات پہلے ہی مان لیتے، کاش تمہیں یہ بات پہلے ہی سمجھ آ جاتی. یا کسی بچے کو کوئی کسی چیز سے روک رہے ہوتے ہیں اور اس کے باوجود وہ کام کر جاتا ہے اور پھر نقصان اٹھاتا ہے، تو پھر ماں باپ کیا کہتے ہیں، بیٹا پہلے ہی تمہیں سمجھایا تھا، کاش تم یہ بات پہلے ہی مان لیتے. بالکل وہی انداز ہے. اللہ کہتا ہے کاش ان کو جو بات عذاب دیکھنے کے بعد سمجھ آئے گی، ان کو سمجھ آئے گی. ایسا نہیں ہے کہ ان کو نہیں سمجھ آئے گی، یہ پچھتائیں گے، یہ حسرت کریں گے. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان اپنی ہر اس محفل کے اوپر حسرت کرے گا جس کے اندر اس نے اللہ کا ذکر نہ کیا گیا ہو، اور اس کی وہ جو محفل ہوگی، جو اس کی گیدرنگ ہوگی، جو بھی اس کی وہ ہوگی، وہ قیامت کے دن گدھے کی مردہ لاش کی طرح سے اٹھائی جائے گی. اور وہ پچھتائے گا کہ کاش اس کے اندر میں اللہ کی کوئی بات کر لیتا، کوئی ایک حدیث سنا دیتا، تو یہ اللہ کے لیے پوری کی پوری محفل لکھ دی جاتی. اللہ یہ نہیں کہتا کہ تم اپنی دنیاوی باتیں مت کرو، تم آپس میں مت ملو، تمہاری گیدرنگز نہ ہو، سب اللہ کہتا ہے سب کچھ کرو، حدود میں رہ کے ہر چیز جائز ہے، لیکن اس میں اللہ کو مت بھولو، اللہ کا ذکر کرنا مت بھولو. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ ان کو سمجھ آئے گا، یہ جب عذاب کو دیکھیں گے تو پھر یہ کہیں گے کاش کہ ہم مان لیتے. تو اللہ کہتا ہے جو ان کو بعد میں سمجھ آئے گی، کاش ان کو ابھی سمجھ آ جائے. ضروری ہے کہ یہ عذاب کو دیکھیں پھر اس کے بعد ان کو سمجھ آئے، جب بچنے کا کوئی راستہ ہی نہ ہو. ابھی تو ہے نا ٹائم، ابھی تو نہیں گزرا، ابھی تو جتنی مہلت بچی ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے بندہ توبہ کرتا ہے، اس کے بعد کے سارے پچھلے اعمال اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے. سچے دل سے توبہ کرنے والے کے پچھلے جتنے اعمال ہوتے ہیں ان کو معاف کر دیتا ہے. بلکہ قرآن کی ایک بہت ہی خوبصورت آیت ہے جس کے اندر اللہ کہتا ہے کہ اگر بندہ دل سے توبہ کر لے، سچے دل سے توبہ کر لے اللہ کی اور فرمان برداری میں لگ جائے، تو اللہ تعالیٰ پچھلے جتنے اس کے گناہ ہیں ان سب کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے. اس طرح کی ڈیل آج تک کبھی کسی نے کسی سے کی ہوگی؟ کوئی انسان کسی چاہنے والے، کسی شدید چاہنے والے کے ساتھ بھی یہ ڈیل نہیں کر سکتا کہ اچھا ٹھیک ہے، جو تم نے مجھے اتنے سارے دکھ اور اذیتیں اور پریشانیاں دی ہیں نا، تو آج کے بعد تم مجھے بہت ساری محبت دینا، تو میں تمہاری وہ جو دکھ اور تکلیف ہے نا وہ بھی میں ساری محبت میں ہی کنورٹ کر دوں. کبھی بھی نہیں ہوتا. ذرا سا کچھ ہو جائے پچھلے سارے دکھ یاد آ جاتے ہیں.
ہاں انہوں نے پہلے بھی ایسے ہی کیا تھا، سب سارا ریکارڈ پورا کا پورا فائل کھل جاتی ہے. اللہ کے یہاں ایسا نہیں ہے، اللہ کا سسٹم ہے بالکل الگ ہے. اللہ تو ڈیلیٹ کر کے فارغ کر دیتا ہے، دوبارہ نہیں لاتا اس فولڈر کو. اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ آج ہی اللہ تعالیٰ ان ظالموں کو وہ سب کچھ سوچ جائے کہ ساری طاقتیں اور سارے اختیارات اللہ ہی کے قبضے میں ہیں. اور یہ کہ اللہ سزا دینے میں بھی بہت سخت ہے. جب وہ سزا دے گا تو اس وقت کیفیت یہ ہوگی کہ وہی پیشوا اور رہنما جن کی دنیا میں پیروی کی گئی تھی اپنے پیروں سے بے تعلقی کا اظہار کریں گے. اب یہ کون لوگ ہیں؟ ہم آپ کو بخشوائیں گے، آپ صرف ہماری مریدی کریں. اللہ کے پاس ہمارے بڑے ہم نے اولیاء اللہ رکھے ہوئے ہیں، وہ ہمیں ہماری سفارشیں اللہ تک پہنچاتے ہیں. اللہ کہتا ہے نہیں، بلکہ آخرت کا کیا منظر دکھایا اللہ نے کہ جن کی یہ پیروی کرتے ہیں وہ قیامت میں جا کے ان کو پہچانیں گے بھی نہیں. ان کو تو اپنے لالے پڑے ہوں گے، وہ تو کہیں گے ہم تو خود بچ جائیں تو بہت بڑی بات ہے، تم کون ہو بھائی. تو اللہ کہتا ہے آخرت میں تمہیں یہ وہ سب کچھ سننے کو ملے گا. تم بجائے اس کے کہ تم وہاں جا کے پچھتاؤ، تم ابھی سے سن لو، ابھی سے میری بات مان لو. اللہ کہتا ہے کہ وہ اپنے پیروں سے بے تعلقی ظاہر کریں گے مگر سزا پا کر رہیں گے، دونوں کے دونوں سزا پا کر رہیں گے، اور ان کے سارے اسباب اور وسائل کا سلسلہ کٹ جائے گا. اور وہ لوگ جو دنیا میں ان کی پیروی کرتے تھے کہیں گے کاش ہم کو ایک موقع اور دیا جاتا تو جس طرح آج یہ ہم سے بیزاری ظاہر کر رہے ہیں ہم ان سے بیزار ہو کر دکھاتے. کون لوگ کہیں گے؟ جو مرید ہوں گے، جو ان کے فالوورز ہوں گے. وہ کہیں گے آج انہوں نے تو ہمارے ساتھ بہت بڑا دھوکا کیا ہے، آج تو یہ ہمیں پہچان بھی نہیں رہے. تو کاش ہمیں اللہ تعالیٰ ایک دفعہ پھر دنیا میں لے کے جائے اور ہم دنیا میں جا کر پھر ہم بھی ان کو ایسے ہی بیزار ہو کر دکھائیں جیسے ابھی یہ ہم سے بالکل قطع تعلق کر کے بیٹھے. یوں اللہ ان لوگوں کے وہ اعمال جو یہ دنیا میں کر رہے ہیں ان کے سامنے اس طرح لائے گا کہ یہ حسرتوں اور پشیمانیوں کے ساتھ ہاتھ ملتے رہیں گے مگر آگ سے نکلنے کی کوئی راہ نہیں پائیں گے. لوگوں، زمین میں جو حلال اور پاک چیزیں ہیں انہیں کھاؤ اور شیطان کے بتائے ہوئے راستوں پر نہ چلو. وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، تمہیں بدی اور فحش کا حکم دیتا ہے اور یہ سکھاتا ہے کہ تم اللہ کے نام پر وہ باتیں کہو جن کے متعلق تمہیں علم نہیں ہے کہ وہ اللہ نے فرمائی ہیں. کتنی چیزیں آ گئیں. ایک حکم تو یہ آیا کہ جو حلال اور پاک چیزیں اللہ نے دی ہیں وہ کھاؤ، یعنی حلال چیزیں بہت زیادہ ہیں. حرام کا تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ حرام کی یہ لسٹ ہے، اب یہ آگے ہم پڑھیں گے سورہ مائدہ کے اندر بڑی طویل لسٹ ہے، بتا دی اللہ تعالیٰ نے کہ ہاں یہ حرام ہے. اس کے علاوہ سب کچھ حلال ہے. پھر اس کے بعد کیا کہا کہ شیطان کے بتائے ہوئے راستوں پر نہ چلو. کیوں؟ کیونکہ وہ عدو مبین ہے. دیکھیں اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ نے شیطان کو کبھی بھی صرف یہ نہیں کہا کہ تمہارا دشمن ہے، عدو ہے، نہیں، بلکہ عدو کے ساتھ مبین. ہمیشہ جب بھی شیطان کا ذکر آئے گا یہی آئے گا، عدو مبین. اس لیے کہ جو چھپا ہوا دشمن ہوتا ہے نا اس سے بچنا بہت مشکل ہوتا ہے. جو آستین کا سانپ ہوتا ہے، بظاہر آپ کے ساتھ بہت اچھا ہوتا ہے، بہت محبت کے ساتھ رہ رہا ہوتا ہے، جیسے منافق ہوتے ہیں، آپ کے اندر گھل مل جاتے ہیں، پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا، آپ کی ساری باتیں لے کے باہر نکال رہے ہوتے ہیں. تو ان سے بچنا بہت مشکل ہوتا ہے کہ آپ کو کیسے پتہ چلے کہ یہ آپ کے ساتھ ہیں یا آپ کے خلاف ہیں. لیکن شیطان تو وہ ہے کہ جس نے باقاعدہ چیلنج کر کے آپ کا دشمن بنا ہے، خود مکالمہ کیا اس نے جنت کے اندر کھڑے ہو کے، جنت سے نکالتے ہوئے اللہ تعالیٰ کو اس نے کہا میں ان کو بہکاؤں گا، میں ان کو جنت میں نہیں جانے دوں گا. اگر آپ کو پتا ہو کہ باہر کوئی بندہ کھڑا ہوا ہے گن لے کے، جو فلاں فلاں دشمن ہے، ان لوگوں سے آپ کی دشمنی ہے اور وہ باہر کھڑے ہوئے، گھر سے قدم نکالیں گے؟ نہیں نکالیں گے. لیکن اگر آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ باہر فائرنگ ہو رہی ہے اور آپ نکل جاتے ہیں، جس طرح ہوتا ہے کراچی والوں کو تو بہت اچھا تجربہ ہے اس کا کہ باہر نکلے پتہ ہی نہیں چلا فائرنگ ہو رہی تھی، فائرنگ کی نظر ہو گئے، یہ بالکل چھپا ہوا دشمن تھا، پتہ ہی نہیں تھا. تو یہ دو چیزیں بالکل الگ ہیں، ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے. بار بار اللہ یاد دلاتا ہے شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے. سب سے پہلا کام شیطان تم سے پتہ ہے کیا کرواتا ہے؟ جو تمہارے ماں باپ سے کرواتا ہے. شیطان کا پہلا جو تیر ہے وہ نگاہوں کا تیر ہوتا ہے، نظروں سے تیر وہ اپنا چلاتا ہے، اور اس کے بعد وہ فحش کام کرواتا ہے. اس لیے کہ جو انسان بے حیا ہو جاتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو حدیث ہے کہ جب تم میں حیا نہ رہے تو پھر تم کچھ بھی کرو. یہ حیا ہے انسان کو جو ہر برائی سے، ہر فحش کام سے روکتی ہے. یہ حیا ہے. اگر حیا نہیں رہے گی کچھ بھی نہیں رہے گا. اور حیا اور ایمان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا کہ حیا اور ایمان یہ دونوں ساتھ ساتھ رہتے ہیں. ایک اڑ جاتا ہے دوسرا بھی اڑ جاتا ہے، دونوں پرندوں کی مانند ہیں. حیا ہوگی تو ایمان ہوگا، ایمان ہوگا تو حیا ہوگا. ایک نہیں رہے گا دوسرا بھی چلا جائے گا. بے حیا انسان کے پاس ایمان نہیں ہوتا. تو اس لیے
کیا کہا کہ شیطان تمہیں بدی اور فحش کا حکم دیتا ہے. حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ بھی شیطان نے یہی کیا تھا، اور آدم کی نسل کے ساتھ بھی شیطان کا وار یہی چلتا ہے کہ سب سے پہلے وہ ان کی حیا ختم کرنا چاہتا ہے. جنت کے اندر بھی جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس درخت کے قریب مت جانا، اس کا پھل نہیں کھانا، یہ نہیں بتایا تھا کہ کیا ہو جائے گا اس کا پھل کھانے سے. شیطان جانتا تھا کہ کیا ہو. شیطان کو پتا تھا کہ ان کے کپڑے اتر جائیں گے. شیطان نے پہلا وار حیا پہ کیا، ان کو برہنہ کر دیا. ابھی ہم آگے پڑھیں گے قرآن کے اندر کہ اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے کہ اے آدم کے بچوں، دیکھنا شیطان نے تمہارے ماں باپ کے کپڑے اتروائے تھے، ایسا نہ ہو کہ وہ پھر تمہارے ساتھ وہی سب کچھ کرے. وہی سب کچھ کر رہا ہے نا شیطان، بے حیا بنا دیتا ہے. آج آپ دیکھ لیں ہمارے معاشرے کے اندر کیا ہو رہا ہے، یہ بے حیائی سے ہو رہا ہے نا، کہ آپ کی آنکھوں کو وہ یوز ٹو کر دیتے ہیں، آپ کو آپ عادی بن جاتے ہیں بے حیائی کی. پھر آپ کو برا بھی نہیں لگتا، پھر ایمان کا تھرڈ کلاس درجہ بھی ختم ہو جاتا ہے کہ آپ اس کو دل میں بھی برا سمجھیں. تو اس لیے فحش کو سمجھ لیں کہ جڑ ہے جو ایمان کو کاٹ کے پھینک دیتی ہے اگر آپ کے اندر حیا نہیں ہے. اور یہ سکھاتا ہے، کیا سکھاتا ہے کہ تم اللہ کے نام پر وہ باتیں کہو جن کے متعلق تمہیں علم نہیں ہے. یہ گناہ ہے، یہ ثواب ہے، یہ اللہ نے کہا ہے. یہ باتیں کہاں سے آئیں؟ یہ شیطان ڈالتا ہے. تو اللہ کہتا ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو احکام نازل کیے ہیں ان کی پیروی کرو، تو جواب دیتے ہیں کہ ہم تو اسی طریقے کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا. اچھا، اگر ان کے باپ دادا نے عقل سے کچھ بھی کام نہ لیا ہو اور راہ راست نہ پائی ہو، تو کیا پھر بھی یہ انہی کی پیروی کیے چلے جائیں گے؟ یہ لوگ جنہوں نے خدا کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلنے سے انکار کر دیا ہے، ان کی حالت بالکل ایسی ہے جیسے چرواہا جانوروں کو پکارتا ہے اور وہ ہانک پکار کی صدا کے سوا کچھ نہیں سنتے. یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، اس لیے کوئی بات ان کی سمجھ نہیں آتی. ہم بھی بہت سارے لوگوں سے یہ سن رہے ہوتے ہیں نا، ہمارے یہاں ایسے ہی ہوتا ہے، اب کیا کریں، ہمارے یہاں رواج ہے یہ. بھائی کون سا رواج؟ باپ دادا کا رواج. ان کو نہیں پتا چلا تھا. اللہ کہتا ہے کیا تمہارے باپ دادا اگر نہیں سمجھے گئے تو کیا تم بھی نہیں سمجھو گے؟ ایک رواج جو چلا آ رہا ہے، تو اس کو اب اگر آپ کو پتا چل گیا، آج سے ختم کر دیں. اگر پتا ہے کہ یہ اللہ کی تعلیمات کے خلاف ہے، اللہ کے احکامات کے خلاف ہے، اللہ کی نافرمانی کے زمرے میں آتا ہے، آج سے ختم کر دیں اس کو، ابھی سے ختم کر دیں. یہ تھوڑی کہ اگر خاندان کے اندر ایک چیز چلتی چلی آ رہی ہے آبا و اجداد کے زمانے سے، تو آپ بھی اس کو فالو کریں، آپ کے بچے بھی اس کو فالو کریں، قیامت تک چلتا ہے اس لیے کہ باپ دادا کی کرتے ہوئے آ رہے ہیں. تو اللہ کہتا ہے نہیں. پھر اللہ کہتا ہے کہ یہ بالکل اس طرح سے ہے جیسے جانوروں کو جو چرواہا ہوتا ہے، وہ صرف جو وہ بول رہا ہوتا ہے وہ ان کو سمجھ نہیں آتا، بس صرف وہ ایک ہانک سنتے ہیں اس کی. وہ آواز لگاتا ہے اور سب کو آواز آ جاتی ہے جانوروں کو، ایک ریوڑ پورا کا پورا، ان کو کوئی بات سمجھ نہیں آتی کہ وہ کہہ کیا رہا ہے، لیکن بس وہ ایک ہانکے جاتا ہے. کہ اللہ کہتا ہے یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، اس لیے کوئی بات ان کی سمجھ نہیں آتی. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم حقیقت میں اللہ ہی کی بندگی کرنے والے ہو تو جو پاک چیزیں ہم نے تمہیں بخشی ہیں انہیں بے تکلف کھاؤ، اور ساتھ ہی کیا کرو، اللہ کا شکر ادا کرو. پاک چیزیں کھانے کا بار بار اللہ تعالیٰ کہتا ہے. اللہ تعالیٰ منع نہیں کرتا، روکتا نہیں ہے، حرام چیزوں سے منع کرتا ہے. اگر اللہ کی طرف سے کوئی پابندی تم پر ہے تو وہ کیا ہے؟ وہ پابندی یہ ہے. اب اس کو غور سے سن لیں، یہاں بھی ہے اور سورہ مائدہ میں بھی تفصیل کے ساتھ ہے. نمبر 1، مردار نہیں کھاؤ. مر گیا کوئی جانور، وہ آپ یہ کہیں کہ بھئی یہ مر گیا اب اس کو ذبح کر لیں، نہیں. مر گیا بس ختم. چاہے وہ کتنا بھی قیمتی جانور ہے، کتنا بھی مہنگا جانور ہے، اگر وہ مر گیا، گلا گھٹ کے مر گیا، اوپر سے گر کر مر گیا، ہاں اگر وہ زندہ تھا، آپ نے اس کو زندہ پا لیا اور اس کو ذبح کر لیا آپ نے مرنے سے پہلے، تو پھر اس کا گوشت حلال ہوگا. لیکن اگر آپ نے جب اس کو پایا اور وہ مردہ حالت میں پایا تو اب وہ آپ کے لیے حرام ہے. نمبر 2، خون. ہر طرح کا خون حرام ہے. اسی لیے ذبح کرتے ہوئے جو ہم ذبح کرتے ہیں کا ہمارا طریقہ مسلمانوں کا، اس کے اندر جانور کے جسم سے سارا خون باہر نکل جاتا ہے نا، ایک ایک قطرہ خون کا نکل جاتا ہے. اسی لیے جھٹکے والا بھی گوشت ہوتا ہے وہ حلال نہیں ہوتا. جھٹکے میں کیا ہوتا ہے، ایک دم سے جھٹکا دے کے قتل کر دیا، اس کو ذبح کر دیا جاتا ہے، تو کیا ہوتا ہے کہ وہ جانور کا خون اندر ہی رہ جاتا ہے. ہمارا جو طریقہ ہے کہ ہم شہرت کاٹ دیتے ہیں جانور کی مسلمان، اور اس کو ذبح کر دیتے ہیں اور اس کو چھوڑ دیتے ہیں، تو وہ جتنی دیر وہ جانور ہلتا رہتا ہے اس کا خون نکلتا رہتا ہے، ایک ایک قطرہ اس کا خون کا نکل جاتا ہے. اسی طرح سے اللہ نے کہا خون بھی تمہارے لیے حرام ہے، اور سور کا گوشت یہ بھی تمہارے لیے حرام ہے. اس جانور کو اللہ تعالیٰ نے سخت ناپسند کیا ہے. اور ایسی کوئی چیز، کوئی کھانا جس پر اللہ کے سوا کسی کا نام لیا گیا. اب دیکھیں
بہت سارے لوگ الحمدللہ اللہ کا بہت شکر ہے کہ سمجھ بھی گئے ہیں. بہت دفعہ جب قرآن ان کے سامنے پڑھا گیا اور اتنی واضح آیات ان کے سامنے آئیں تو جو بہت سالوں سے وہ اس کو فالو کرتے تھے اس کو انہوں نے چھوڑ دیا. اللہ کا بہت شکر ہے. لیکن بہت سارے لوگ پھر بھی حجتیں کرتے ہیں, کہتے ہیں قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ نظر و نیاز اور فلاں غوث صاحب کی نیاز اور کنڈے اور فلاں صاحب پیر کے نیاز اور یہ اور جیلانی صاحب کی نیاز اور یہ کہاں منع ہے؟ کہیں بھی تو منع نہیں ہے. یہ اتنی بڑی آیت ہے کہ وہ کھانا جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو وہ کھانا مردار کے برابر ہے, خون کے برابر ہے, سور کے گوشت کے برابر ہے. اس میں کہیں گیپ نہیں آیا, آیت ختم نہیں ہوئی, ایک ہی ساتھ ایک ہی لائن کے اندر ایک ہی کیٹیگری کے اندر یہ سارے چیزیں حرام. وہ کھانا جس پر اللہ کے سوا کسی اور کے نام کی نیاز دی گئی ہو حرام ہے, کوئی شک نہیں. ہاں, جو شخص مجبوری کی حالت میں ہو اور وہ ان میں سے کوئی چیز کھا لے بغیر اس کے کہ وہ قانون شکنی کا ارادہ رکھتا ہو یا ضرورت کی حد سے تجاوز کرے تو اس پر کچھ گناہ نہیں, اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا. یعنی دو باتیں آ گئی. کیا بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ اگر کوئی شخص, اب یہ وہ مجبوری یہ نہیں ہے کہ گھر میں کوئی بھی نہیں ہے, برابر سے بریانی آئی, کسی کے ہاں بڑا کوئی نیاز لگی تھی, بہت صاحب کی بریانی آئی ہے اور آپ نے کہا جی گھر پہ کوئی تھا ہی نہیں تو اس لیے میں نے وہ بریانی کھا لی, مجھے تو بہت تیز بھوک لگ رہی تھی. یہ کوئی مجبوری نہیں ہے. آپ کے گھر میں بہت ساری چیزیں موجود تھیں, آپ کچھ اور کھا سکتے تھے اپنی بھوک مٹانے کے لیے. یہ جو مجبوری کی کیفیت ہے یہ ایسی ہے کہ آپ کسی ایسی جگہ موجود ہو جہاں کھانے کے لیے کچھ بھی نہ ہو اور اگر آپ وہ نہیں کھائیں گے تو آپ مر جائیں گے. آپ کے پاس کھانے کے لیے کوئی بھی شے نہ ہو تو پھر ایسی صورت میں اور صرف اتنی مقدار کھانے کی اجازت ہے جو کھانے کے بعد آپ کو زندہ رہنے کے چانسز ہو. یہ نہیں کہ آپ نے پیٹ بھر کے کھایا یا آپ کے دل میں یہ نہ ہو کہ میں یہ قانون توڑ دوں, حد سے تجاوز نہ کیا, تو پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس پر کوئی گناہ نہیں ہے, اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا. اسی طرح سے آپ کیا کہہ رہے ہو ایصال ثواب کا؟ عیسائی ثواب کے لیے جو دیگیں دی جاتی ہیں وہ تو صدقہ ہے. آپ نے کسی کے نام پہ, اگر آپ نے اللہ کے نام پہ دیا اور یہ کہا کہ یہ جو کھانا میں کھلا رہا ہوں اور اس کا ثواب فلاں کو پہنچ جائے تو وہ بالکل ٹھیک, وہ صدقہ ہے, وہ اس کو ثواب پہنچے گا, بلکہ دینا چاہیے. آج کل رمضان ہے, رمضان کے اندر آپ لوگوں کے گھروں میں, جن کے گھروں کے اندر راشن نہیں ہے اور جو لوگ روزہ رکھتے ہیں ان کے گھروں میں راشن پہنچائیے اور ان کا ثواب ان کو پہنچائیے جو آپ کے آپا و اجداد میں سے جن کو آپ پہنچانا چاہتے ہیں, جو مر چکے ہیں لوگ, کیونکہ وہ تو انتظار کر رہے ہوتے ہیں, ان کا عمل نامہ بند ہو چکا ہو, اب وہ کوئی عمل نہیں کریں گے, اب ان کو جو عمل پہنچے گا, ان کو جو ثواب پہنچے گا وہ آپ ہی کے تھرو پہنچے گا. 3 چیزوں سے ثواب پہنچتا ہے مرنے والے کو. ایک اس کی اولاد جو اس کے لیے صدقہ جاریہ ہو جاتی ہے, جس کے لیے دعا استغفار کرتی ہے کثرت کے ساتھ, اور ایک وہ علم جو وہ دوسروں کو سکھا کے چلا جاتا ہے اور لوگ اس کو فالو کرتے ہیں, آگے سکھاتے ہیں, تو اس کے ہر فالوور کے حصے میں سے اس کو بھی حصہ جاتا ہے, اس کو بھی پورا ملتا ہے اور سکھانے والے کو بھی پورا ملتا ہے. اور تیسرا وہ صدقہ جاریہ کا کام, جیسے کسی نے مسجد بنوا دی تھی, کہیں کوئی درخت لگا دیا تھا, کہیں کوئی کنواں کھدوا دیا تھا, کوئی ایسا کام جو اس کے بعد بھی جاری رہے. یہ 3 وہ کام ہیں جو مرنے والے کو اس کے بعد بھی فائدہ دیتے ہیں, ثواب میں اضافہ کرتے ہیں, اس کے علاوہ اور کوئی عمل نہیں. تو اگر آپ کسی کو ایصال ثواب پہنچانے کے لیے کوئی دیگ وغیرہ, اس کے لیے ضروری نہیں آپ کسی درگاہ پہ جا کے کسی پیر فقیر کو دے, آپ وہ خاموشی سے کسی کے گھر میں راشن ڈلوا دیں. یہ بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو سفید پوش لوگ ہیں ان کی مدد کر دی جائے, اور بہت اچھا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ کسی کو روزگار کروا دیا جائے اگر اتنے پیسے ہیں تو کسی کو, تاکہ وہ ہمیشہ کے لیے مانگنے والا نہ رہے بلکہ وہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہو. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حق یہ ہے کہ جو لوگ ان احکام کو چھپاتے ہیں جو اللہ نے اپنی کتاب میں نازل کیے ہیں اور تھوڑے سے دنیاوی فائدوں پر انہیں بھینٹ چڑھاتے ہیں, وہ دراصل اپنے پیٹ آگ سے بھر ہیں. کتنی سخت آیات ہیں کہ دنیاوی فائدوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو چھپا لینا, کچھ اور بنا کر دے دینا. مطلب جو لوگ درگاہوں پہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, وہ جو بالکل معصوم سے فالوورز ہوتے ہیں, ان کو جو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ سارا کچھ ہمیں لا کے دے دو, بس یہ ہمارے تجوری بھر دو, وہ کوئی ان کو یہ کہہ کے تھوڑی کرتے ہیں کہ یہ تم گناہ کر رہے ہو. وہ ان کو کہتے ہیں نہیں تم ثواب کا کام کر رہے ہو, اس کے سب کے بدلے تمہیں بہت ثواب ملے گا. یعنی اللہ تعالیٰ کے احکامات کو چھپا لیتے ہیں جو اللہ نے کتاب میں نازل کیے, اور دنیا کے فائدے کے لیے ان کو بھینٹ چڑھا دیتے ہیں. اللہ ان کے لیے سخت الفاظ استعمال کرتا ہے اور کہتا ہے وہ دراصل اپنے پیٹ آگ سے بھر. قیامت کے دن اللہ ان سے ہرگز کلام نہیں کرے گا. اتنی سخت آیا, یہ اتنا سخت اللہ ان سے ناراض ہے کہ قیامت کے روز اللہ ان سے ہرگز بات نہیں کرے گا اور نہ انہیں پاکیزہ ٹھہرائے گا
اور وہ ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ قیامت کے دن بغیر پاک ہوئے کوئی بھی جنت میں نہیں جا سکے گا۔ آپ کو یہ بات پتا ہوگی، حدیث سے پتا چلتا ہے کہ ایک نہر ہوگی جس نہر کے اندر ہر شخص کو تیر کر جانا ہوگا، جو بھی اس کے گناہ ہوں گے، جو اس کی غلطیاں کوتاہیاں ہوں گی، جو اس کی گندگی ہوگی، وہ اس نہر کے اندر رہ جائے گی، اور وہ دوسری سائڈ سے جب نکلے گا تو پاک ہو کے نکلے گا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ دونوں کام نہیں کریں گے، نہ تو خود کلام کریں گے اور نہ انہیں پاکیزہ ٹھہرا۔ اور یہ آگے ہم پڑھیں گے کہ یہ جو ہے حدیث کے اندر بھی آتا ہے کہ 3 لوگ ایسے ہوں گے جن سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کلام نہیں کرے گا، کلام بھی نہیں کرے گا، ان کو دیکھے گا بھی نہیں اللہ تعالیٰ، اور نہ ان کو پاک کرے گا۔ ایک ماں کا نافرمان، جس کو اس کی ماں کی بددعا ہو یا جو ماں کی نافرمانی کرتا ہو، ایک بوڑھا زانی، اور ایک جو ہے پکا شراب جو مستقل شراب پیتا ہو۔ یہ 3 وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن دیکھے گا بھی نہیں۔ مطلب یہ وہ 3 لوگ ہیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں ان سے سخت ناراضگی کی حالت میں ہوں، ان کو پاک نہیں کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ بچائے کہ کسی کے اوپر یہ چیزیں پوری ہوتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے ضلالت خریدی ہے اور مغفرت کے بدلے عذاب مول لے لیا ہے۔ کیسا عجیب ہے ان کا حوصلہ کہ جہنم کا عذاب برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ سب کچھ اس وجہ سے ہوا کہ اللہ نے تو ٹھیک ٹھیک حق کے مطابق کتاب نازل کی تھی، مگر جن لوگوں نے کتاب میں اختلافات نکالے وہ اپنے جھگڑوں میں حق سے بہت دور نکل گئے۔ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم نے اپنے چہرے مشرق کی طرف کر دیے یا مغرب کی طرف، بلکہ نیکی تو یہ ہے کہ آدمی اللہ کو اور یوم آخر کو اور ملائکہ کو اور اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب اور اس کے پیغمبروں کو دل سے مانے، اور اللہ کی محبت میں اپنا دل پسند مال رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں پر اور مدد کے لیے ہاتھ پھیلانے والوں پر، غلاموں کی رہائی پر خرچ کرے۔ دیکھیں ذرا، اندر سے اللہ تعالیٰ کھول کے نکالتا ہے نا انسان کے دل میں سے۔ اللہ نے کہا نیکی یہ نہیں ہے کہ تم نے یہاں تک چہرے اس طرف کر لیے یا اس طرف کر لیے۔ ابھی تو مشرق اور مغرب کی بات چل رہی ہے نا، قبلے کی بات چل رہی ہے، تو اسی کو اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی استعمال کیا کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم نے چہرے اس طرف کر لیے یا اس طرف کر لیے، بلکہ نیکی کیا ہے کہ ایک تو ایمان بالغیب ہو۔ یہ سارے ایمان بالغیب کے زمرے میں آتے ہیں۔ اللہ کو ہم نے نہیں دیکھا، ہمیں نہیں پتا یوم آخرت کب ہوگا، ملائکہ ہم نے دیکھے ہی نہیں ہے، اللہ کی نازل کی ہوئی کتابوں کا سوائے قرآن پاک کے ہمیں باقیوں کا نہیں پتا، اور یہ بھی ہمارے پاس تو اب پہنچی نا 1400 سال کے بعد، یہ بھی غیب ہی ہے، ہمیں نہیں پتا کہ یہ حقیقت ہے، لیکن ہم نے اس پر ایمان لے کر آئے۔ اور اللہ کے پیغمبر بھی ہم نے تو نہیں دیکھا تھا ان کو، تو ان سب کو ماننا غیب میں آ جاتا ہے، یہ ہمارے سامنے نہیں ہوا کچھ بھی۔ ایک یہ چیز، اور دوسری بات کیا کہ اپنی اللہ کی محبت میں اپنا دل پسند مال ہم کون سا نکالتے ہیں جو بالکل کام کا نہیں رہتا کسی کے، بلکہ اگر کلر ولر تھوڑا سا اچھا ہو تو وہ رکھ لیتے ہیں، نہیں اس کا تو ابھی کلر فیڈ نہیں ہوا، یہ تو چل جائے گا، یہ تو اس سال بھی چل جائے گا۔ ہم تو وہ لوگ ہیں۔ اللہ کہتا ہے نہیں، اگر تم چاہتے ہو چوتھا پارا تو ابتدا ہی یہیں سے ہوتی ہے، لن تنالوا البر، ہرگز ہرگز نیکی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے تم۔ کب تک؟ جب تک تم اپنا دل پسند مال اللہ کی راہ میں نہ دے دو۔ کن لوگوں کو دے دو؟ رشتہ داروں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو، مسافروں کو، جو مانگنے کے لیے ہاتھ پھیلاتے ہیں ان پر، اور غلاموں کی رہائی پر۔ یہ وہ ساری مداد ہیں جن کے اوپر آپ نے اپنا دل پسند مال سے بہت محبت ہوتی ہے نا، پیسے بڑے جمع کیے ہوتے ہیں، آپ نے کمیٹی ڈالی ہوتی ہے، بڑی محبت ہوتی ہے آپ کو اپنی کمیٹی سے، نکلے گی، اب اس کمیٹی کو کوئی بندہ کہے اس کو اس میں سے ایک حصہ اللہ کا بھی نکالو، تو دل کیسا وہ ہو جاتا ہے، اچھا بڑی مشکلوں سے تو جمع کیا، اب اللہ کے لیے بھی نکالوں، تو اللہ کہتا ہے نکالو، یہ ہے آزمائش، یہ ہے، اللہ کہتا ہے اب تمہیں اس سے محبت ہے نا، اب نکالو ذرا اللہ کی راہ میں، اور کہاں کہاں نکالو؟ ان سب جگہوں پہ نکالو، اور پھر نماز قائم کرے، زکوٰۃ دے، اور نیک وہ لوگ ہیں جب عہد کریں تو پھر اسے وفا کریں۔ اللہ کے ہاں عہد کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ احادیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جو بدعہدی کرنے والے ہوتے ہیں ان کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ منافق کی جو 3-4 نشانیاں ہیں ان کے اندر کیا ہے؟ جب وعدہ کرے وفا نہ کرے، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، امانت دو تو خیانت کر جائے، اور ایک اور روایت کے اندر ہے کہ جب جھگڑا ہو تو گالم گلوچ پہ اترا۔ یہ منافق کی نشانیاں ہیں۔ اس میں سے اگر ایک نشانی بھی آپ کے اوپر اپلائی ہوتی ہے
تو اس کو آج سے ختم کر دیں۔ ایک بھی اگر ہوتی ہے تو کہیں نہ کہیں منافقت موجود ہے۔ یہ 4 چیزیں ہیں، امانت دی جائے، چاہے وہ راز ہوں، چاہے وہ کوئی چیز ہو، کسی بھی حوالے سے ذمہ داری ہو، ذمہ داری بھی امانت ہوتی ہے نا، وہ پوری نہ کی جائے تو وہ خیانت ہوگی۔ وعدہ کیا آپ نے کسی سے اور پورا نہیں کیا، آپ کو بتانا فرض ہے کہ میں یہ پورا نہیں کر سکوں گا۔ اگر آپ نے کسی سے کہا نا میں کل آؤں گا یا کل یہ کام کریں گے، یہ میں یہ کر دوں گا، تو آپ کو اگر کل نہیں کر پا رہے یا آپ اس ٹائم پہ نہیں کر پا رہے، تو آپ کا فرض بن گیا کہ اب آپ اس سے پہلے پہلے انفارم کر دیں اگلے بندے کو کہ میں یہ کام اس وقت پہ نہیں کر سکوں گا یا میں نہیں آ سکوں گا، نہیں جا سکوں گا۔ یہ لازمی ہے آپ کو، اگر نہیں کریں گے تو آپ عہد کا پاس نہیں کریں گے۔ نمبر 3 کہ جب آپ کا کسی سے خدا نہ خواستہ لڑائی ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، بات طول پکڑ جائے، تو آپ گالیاں نہیں دیں گے، آواز کو بلند نہیں کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ نیک وہ لوگ ہیں جو عہد کریں تو وفا کریں، اور تنگی اور مصیبت کے وقت میں حق اور باطل کی جنگ میں صبر کریں، یہ ہیں راست باز لوگ اور یہی متقی ہیں۔ اب ذرا الف لام میم کی پہلی آیت پہ چلے جائیں، ذرا کیا کہا تھا اللہ تعالیٰ نے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ ہمیں اس متقین کی ڈگری کو پانا تھا نا، ہم نے کہا تھا نا کہ ہم متقین کی ڈگری کو پانے کے لیے آگے بھی سبجیکٹس آئیں گے تو ان سارے سبجیکٹ کو ہم دیکھنا ہوگا۔ ایک یہ سبجیکٹ ہے کہ آپ نے وفا کرنی ہے، وعدہ وفا کرنا ہے، آپ نے تنگی اور مصیبت کے وقت حق اور باطل کی جنگ میں صبر کرنا ہے، یہ متقی ڈگری پہ پہنچ سکیں گے، یہ سیدھے راستے کے لوگ۔ میرا خیال ہے کہ کافی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین یا رب۔